میرے इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे, कल मदीने जाके क्या लोगों को कहूंगा? और लोग कहेंगे और तेरी जवानी प्यारी थी, यानी अकबर की जवानी प्यारी थी, बोलो लोग तो मुझे ताने देंगे। कहां से जवाब दूं? कागज को खोला, अंदर खत था इमाम हसन का इमाम हुसैन के नाम। भाई करबला के मैदान में तुम तन्हा हो, मैं नहीं हूं, नाना नहीं है, अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, और भाई तुम अकेले हो, तन्हा हो, और मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल कर लो और मेरे बेटे को इजाजत दे देना, और कल क़यामत को मैं भी तो कह सकूं हाँ मेरे भी बेटों ने हुसैन का साथ दिया था। दौड़ते गए, अब्बा ये देखिए तो सही, आपने खत पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए, सीने से लगाया और सीने से लगाया, प्यार किया। कैसा प्यार किया होगा, कैसा प्यार किया होगा। आज हम भी तो अपने बच्चों को चूमते हैं और हुसैन ने भी तो चूमा है। चूमने में फर्क है, किस मोहब्बत से चूमा होगा, अंदर क्या कैफियत हुई होगी। आखिर इजाजत मिल जाती है, सर पे पगड़ी बांधते हैं। हुसैन कितनी मर्तबा निढाल हुए हो गए और बाजुओं में शकत नहीं है, और किसके सर पे पगड़ी बांधूं, और किसके सर पे पगड़ी बांधूं। तलवार थमा दी, चलो तलवार लेके आगे जाते हैं। दुश्मन से कहते हैं आ जाओ, मेरा मुकाबला करने के लिए है तुम में कोई। एक यजीदियों का नामवर है, नामवर उनका बहादुर है, उसे उन्होंने कहा कि जाओ इसका मुकाबला करो। कहने लगा 19 साल का छोकरा मैं मुकाबला करूं, मेरे बेटे जो है 4 किस लिए। वो इब्ने साद कहता है और इसे छोकरा मत समझो, बच्चा मत समझो, इसकी रगों में खून हैदरी है, इससे पंजाब नहीं नहीं मेरे बेटे हैं, 4 बेटे हैं। अच्छा चलो आगे। एक बेटा आगे बढ़ा, तलवार लेके आगे बढ़ा, हजरत कासम ने एक ही वार किया, उसका सर जुदा कर दिया, उसकी तलवार पकड़ ली। उसने दूसरा बेटा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा। चौथा जब मुकाबले पे आता है आप उसके बाजू पे मारते हैं, बाजू कट जाता है, वो भाग जाता है और भागते हुए ही वापस चला जाता है, और जब वापस जाता है तो वहां वो भी मर जाता है। बाप वो एक अजीब रंग में जख्मी शेर की तरह उसका बाप उठता है और उठ के कहता हो तूने मेरे 4 बेटे मेरी निगाहों के सामने कत्ल कर दिए हैं, मैं तुझे खत्म करता हूं। अचानक से कहता हूं ये तलवार तो मेरी है, फरमाया तेरे पहले बेटे से ही छीनी थी। वो मैंने 1000 रुपया लिया, लगाया इस पे 1000 दिरहम, और 1000 दिरहम से इस पर मैंने जहर चढ़ाई है। कल के 3 बेटे तो इस तलवार से गए, तू भी तैयार हो जा। कल मुझे कहते हो, फरमाया बड़ा शाहसवार बनते हो, देखो अपने घोड़े की जीन को। नीचे से ही लिया, वो नीचे से एक तलवार लगे, उसका सर कट के परे चला जाता। दुश्मन ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, तीरों की बारिश है। वापस आए, चचा चचा पानी एक गिलास मिल जाए, इन सब को खत्म कर दूंगा, इन सब को मिटा दूंगा। बेटा तकदीर में यही है, खामोश हो जाओ, जाओ जाओ दुश्मन से मुकाबला करो तो सही, निकलो तो सही आगे और जाके दुश्मन से मुकाबला करो, देखो तो सही तेरे नाना वहां हौजे कौसर का जाम लिए खड़े हैं। वो आगे बढ़ता है, दुश्मन के वही हमले हैं, दूर से तीर चलाए जाते हैं। शबीह रसूल के तरफ तीर जा रहे हैं, तीरों से छिलनी हो जाते हैं, जख्मी होते हैं। वो नारे लगाते हैं आए जीत गए, आए जीत गए। और तुम्हें शर्म ना आई? कहते हम नबी के उम्मती हैं, फिर कहते जीत गए। कल क़यामत को क्या जवाब दोगे? क़यामत को क्या जवाब दोगे? आखिर हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही हजरत कासिम को लेके आए, उसी तरह सीने से लगाया। उनके पांव घसीटे रहे हैं, पहले बेटा सीने से लगता है, पांव से चल के आता है, आज बेटा घसीटा हुआ आ रहा है। अंदर आए क्या हाल हुआ गो, एक तरफ अली अकबर की लाश है और दूसरी तरफ ये कासिम की लाश है, 5 छोटा अली असगर भी मौजूद है। इतना कहने उसी वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं, अब्बा मुझे इजाजत दे दो। फरमाया बेटा और तू तो मेरी निशानी है, तकदीर में ऐसे है तू यहीं रहेगा। नहीं मुझे इजाजत दे दो, मेरा दिल भर गया, मैं दुनिया में क्या करूंगा, तुम्हारे बगैर क्या करूंगा, और ज़ैनुल आबिदीन क्या करेगा, मुझे इजाजत दे दो। बेटा नहीं नहीं तुम्हें बुखार है। उठा, लेकिन बुखार की शिद्दत थी, निडाल होकर गिर जाते हैं।
अब्बास सीने से लगाता है, उस लेटे हुए बेटे को सीने से लगाता है। हुसैन अपने लखते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाता है। जो फैज नबी करीम ने दिया था, जो फैज अली उल मुर्तजा ने दिया था, जो फैज फातिमा ज़हरा ने दिया था, आज सीने से लगाकर सारा फैज ज़ैनुल आबिदीन को मुंतकिल कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन को मुंतकिल किया। अब खुद आगे बढ़े, दस्तार बांध रहे हैं। बहन आ गई, भाई किधर जा रहे हो? ओ भैया ये क्या कर रहे हो? ओ भाई अब वो बड़े तो चले गए, तुम ही हमारा सहारा हो इस दस्त में, और किसके पास छोड़ के जाओगे? बहन सब्र करो, शैतान कहीं तुम्हारा सब्र जाया न कर दे। मुझे अब जाना है, मुझे दस्तार बांधने दो। दस्तार बांधते हैं, जुल्फकार हैदरी हाथों में लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं। और कायनात के आसमान तूने बड़े बड़े मंजर देखे हैं, आज मंजर भी तो देख ले कि वो हुसैन है जिसे कभी नाना उसका अपने हाथों पे उठाया करता था। आज क्या हो गया? तकदीर क्या कर रही है? आज जा रहा सूए मक्तल जा रहा है। कभी वो वक्त था इमाम हुसैन को मोहम्मद मुस्तफा कंधों पे उठाते थे, और कंधों पे उठाते थे, उमर आते थे, कहते थे नेबल मरकब कितनी अच्छी सवारी है, तो सरकार फरमाते थे नेमर राकब, सवार भी तो देखो कितना आला है, और सवार भी तो देखो। एक वो वक्त था और मुस्तफा के कंधे सवारी के लिए थे। आज वो वक्त है कि जिस वक्त में एक सवारी है, खून से गलता होने के लिए जाना है। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, तलवार आपके हाथ में है। वो कौन हुसैन है कि जहां जहां से गुजर जाते थे सहाबा किराम हाथों को बांध के खड़े हो जाते थे। वो हुसैन है कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से शहजादे को, छोटी उम्र के बच्चे को पकड़ा, प्यार किया, गले से लगाया, उसके माथे को बोसा दिया। किसी ने पूछा हुजूर अबू बकर का बेटा, उमर का बेटा, उस्मान का बेटा, बड़े बड़े सहाबा के बेटे हैं, आपने किसी को नहीं उठाया, एक मैले कुचाले बच्चे को आपने उठा के सीने से लगाया। फरमाया तुमने नहीं देखा, क्या देखा है? सरकार आपने क्या फरमाया? जहां हुसैन कदम रखता है वहां की खाक उठा के आंखों को लगाता है। मैं हुसैन से प्यार का हुसैन, आज तेरा क्या हो रहा है? आज किधर जा रहे हो? और दुश्मन की तलवारें तेरे इस्तिकबाल के लिए हैं, और तू फिर भी मर्दाना वार जाता है। और मर्दाना वार जाते हुए, और पहले तो तेरे सामने और मंजर था, आज मंजर और है। पहले तू मस्जिद नबी में जाए, मिंबर तेरे लिए खाली हो जाता था, मेहराब खाली हो जाता था। ये मुस्तफा का नूर नजर आ रहा है। आज करबला के मैदान में जा रहे हो। पहले मां लेटाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, सारी की सारी रात कुरान की तिलावत करती रहती है। और कुरान की तिलावत करते हुए मां अपने शहजादों को अपने करीब सुलाती है, तिलावत करती है, इनके कानों में तिलावत है। हुसैन आज किधर गए हो? किस तिलावत के लिए जा रहे हो? हुसैन जुबान हाल से कह रहा था मैं वो तिलावत करूंगा कि क़यामत को मां भी फख्र करती चली जाए। आगे बढ़ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा आगे बढ़ा। मैदान करबला में यजीदियों के सामने फरमाया वापस चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। कितना जिगरा है यार। बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, और भी बहुत कुछ शहीद हुए, 72 तन शहीद हो गए, मासूम बच्चे तक को शहीद हो गया। अब भी हुसैन कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हौसले की बात है। वो कहते हैं नहीं जाएंगे। मैं अच्छा फिर तैयार हो जाओ, आखिरत की सजा के लिए तैयार हो जाओ। आखिरत के लिए दियादार आगे बढ़ता है, तीर आता है हुसैन की तरफ, दूर से तीर आता है। किस हुसैन की तरफ? कि आका अलैहिस्सलाम एक दिन गुजरे थे फातिमा के घर से, फरमाया फातिमा इस बच्चे को न रुलाया करो, इसके रोने से मैं मोहम्मद को रोना आ जाता है। इसके रोने से, और बच्चे तो रोते हैं, इसके रोने से मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज उनकी तरफ तीर चलाए जा रहे हैं और नेज़े चलाए जा रहे हैं, तलवारों के वार किए जा रहे हैं। ए हुसैन आज तेरे नाना देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ देखिए तो सही आका अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, तीरों की बारिश हो रही है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है, आपकी तरफ तलवार बरसाए जा रहे हैं, लेकिन पाए इस्तिकलाल में जरा लग़ज़श नहीं आती। आखिर जख्मी होके आप नीचे आते हैं, यूं आप निगाह करते हैं, शायद ऊपर देखा होगा कि फरिश्ते नमाज पढ़ रहे हैं।
دیکھا ہوگا عبادت کر رہے ہیں، آپ اسی وقت اللہ اکبر کہتے زخمی جسم کے ساتھ اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، دشمن نے غنیمت سمجھا، آ گیا بد نصیبوں کا سردار، امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آ گیا، سر سجدے میں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سر پہ وہ اپنی تلوار رکھ دیتا ہے، کائنات کا جگر چیر ہو رہا ہے، آج حسین کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، تلوار ان کے سر کو جدا کر رہی ہے، تقدیر دیکھتی ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں، سرکار کا خون ایسے ہوا کرتا ہے، ظالم وہ شہید کر دیتا ہے۔ ایک دن پہلے اسی شمر کو امام حسین نے گزرتے دیکھا تھا، فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، اس کو برس کے داغ تھے، برس کے داغ، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈب کھڑبا چت کبرا سا کتا جو ہے میرے اہل بیت کے خون کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، فرمایا یہ دوزخ کا کتا جا رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بار حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھی، یزید سمجھے، ہم نے حسین کا قصہ تمام کر دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یزیدی ختم ہو گئے، حسین ختم نہ ہو سکا۔ آج جس بھی جگہ دیکھیے، سینہ چیر کے دیکھیے، وہاں حسین ابن علی کی محبت کے دریا موجزہ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی، رب کا فضل، اور ان کو شہادت سے سرفراز کر دیا گیا۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں گھبرا کے اٹھتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی لایا ہوں، دیکھا خون بن گئی ہے۔ حضرت ابن عباس مدینہ طیبہ میں خواب دیکھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے آج نانا جان کو دیکھا ہے، ان کے کپڑوں پہ، ان کے داڑھی پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے کہا جی حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا صبح سے اپنے نواسوں کے خون کو چن چن کے لا رہا ہوں، یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہتے پھر ہمیں کئی دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے، اسی ٹائم 10 محرم کو امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سروں کو پھر نیزے پہ لٹکایا جاتا ہے۔ دنیا کا ظلم دیکھا، کبھی سنا کسی مقتول کا سر بھی کبھی نیزے پہ آیا ہو؟ شام لے جایا گیا ہے، اور شام میں نیزے جا رہے ہیں، نیزوں کے اوپر ایک ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے۔ ایک رستے میں ایک جگہ کسی کو خبر نہیں تھی، قرآن پڑھ رہا تھا، کہتا تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا قصہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ سر بول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ تعجب والا ہے۔ ہاں تعجب والا تو ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ تو وہاں جسم تھے، یہاں جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا ہے۔ آگے یہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور ابن سعد یہ سر کو لے کے جاتا ہے، اور رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا مبارک؟ میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگی پھٹکار ہو، لعنت ہو تجھ پر، لوگ دولتیں لے کے آئی، تو حسین کے سر کو لے کے آیا۔ اس نے رکھ دیا سر۔ وہ کہتی ہے میں رات دیکھتی رہی، سر سے نور کی بارشیں نکلتی رہی، اور سفید رنگ کے پرندے ساری رات اس سر کے ارد گرد منڈلاتے رہے ہیں۔ اور آگے جاتے ہوئے سر آگے جاتا ہے، لے جایا جا رہا ہے، تو رستے میں ایک مقام پر آتا ہے، ایک گرجا آتا ہے۔ کہنے لگے جی اس گھر میں، اس گرجے میں یہ ایک شعر ہے جو آپ کے نبی کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں شفاعت ملے گی؟ دروازہ بند ہو گیا،
بدنصیبی ان پہ مسلط ہو گئی. حسین اپنی جان قربان کر کے اپنے دین کی لاج رکھ لی, ایمان کی لاج رکھ لی, نبی کے گھرانے کی لاج رکھ لی. یہ بکتا نہیں ہے, کسی کے روب میں نہیں آتا. نبی کا گھرانہ کسی کے روب میں نہیں آتا, سر کٹوا جاتا ہے, لیکن کبھی کسی کے روب میں کسی کی زبردستی پہ نہیں آتا. یہ پاک لوگوں کا پاکیزہ گھرانہ ہے. اور پھر حضرت امام زین العابدین سمیت یہ قافلہ چلتا شام میں چلا جاتا ہے, یزید کے پاس جاتا ہے. یزید اس سر مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے. ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جن سے ہلا نہیں جاتا, کہتا شرم کرو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے. اور وہ اس وقت تو بوڑھے تھے, ہل نہیں سکتے تھے, لیکن انہیں وہاں کلمہ حق کہہ دیا, کون ہو تم؟ میں کون ہوں, میں نے تو بیان کر دیا. اٹھ کے چلے گئے. اور اس وقت یزید نے وہاں آپ کو حضرت امام زین العابدین کو قید کر دیا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام زین العابدین ایک قصیدہ پڑھتے ہیں, لمبا قصیدہ ہے. ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. سلاخیں پکڑ کہتے ہیں ہوائے اگر تیرا کسی دن مدینے سے گزر ہو جائے اور گنبد خضرا والے کو میں مسکین کا سلام پہنچا دینا. یہ حسین کا جگر گوشہ زین العابدین وہاں یہ سب کچھ کرتا ہے. اور پھر ساری زندگی یہ عبادت و ریاضت میں, ذکر و فکر میں, اللہ اللہ کرنے میں امام زین العابدین گزار دیتے ہیں. ساری کی سر کئی سو نفل پڑھتے ہیں. اور جس وقت لوگوں کے گھروں میں رات کو کوئی آ کے غلہ پھینک جاتا, غریب کے گھر میں پیسے پھینک جاتا, غریب کے گھر میں کہیں بوریا ہے, کہیں آٹا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے, ساتھ چیٹ ہوتی ہے تمہارے لیے ہے, سمجھ نہیں آئی کون ہے, پھینک جاتا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آئی. جب امام زین العابدین کا وصال ہوا سارے غریبوں کا کھانا بند ہو گیا. پتہ چلا یہ تو نبی کا گھرانہ سخاوت کر جاتا تھا. اور جب آپ کا غسل دیتے قمیض اتاری گئی حضرت امام زین العابدین کی تو کیا ہوا, پیچھے دیکھا آپ کی کمر پر ایسے نشان تھے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہاں نشان ہوا کرتے ہیں. کس لیے کہ رات کو تاریکی میں بوریا اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اور جو غریبوں کے گھروں میں اس وقت بوریا پہنچاتا ہے, ایمان والے تو نسبت رکھ, تیرے گھر میں ایمان کی بوریا آ جائے گی, ایمان کا کھانا آئے گا, ایمان کا غلہ آئے گا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے, طواف کر رہا ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے, کوئی سے بوسہ نہیں دینے دے رہا. بھیڑ ہے, بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا, وہاں دکم پیل کی اجازت نہیں ہے. بڑی کوشش کی, نہیں, بوسہ نہیں, ممبر پہ بیٹھ گیا. اچانک دیکھا ایک بابا آیا, ایسے قریب آئے, اس کی نظریں نیچی ہیں, لوگ رستہ بناتے ہیں, حجر اسود کو بوسے دیتا ہے, پھر چلا, پھر لوگ چمٹ جاتے ہیں. 7-8 مرتبہ ایسے ہی ہوا. یہ کون ہے؟ بادشاہ میں ہوں, حکومت اس کی چل رہی ہے. یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے حرم خالی ہو جاتا ہے؟ تو جانتا نہیں, یہ حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے. لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے حج کو خالی کر دیا جاتا ہے, خالی کر دیا جاتا ہے. ہاں, دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا. ایک مرتبہ ایک آدمی گزر رہا تھا, اور گزرتے گزرتے جس وقت وہ شہری کا فجر کا وقت تھا, ایک مکان کے پرنالے سے پانی کے قطرے گرے اور اس کے کپڑوں پہ آ گئے, اور اس نے دروازے پہ دستک دی, ارے اللہ کے بندو مجھے بتاؤ, میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ قطرے پاک ہیں کہ پلیت ہیں؟ اگر پاک ہیں تو ٹھیک ہے, اگر پلیت ہے تو میں اپنے کپڑے دھو لوں. اندر سے رونے کی آواز آتی ہے, یہ قطرے پلیت ہیں, کپڑے بدل دو. وہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کیا ہے؟ نہیں, ایک گناہگار آدمی کے آنسوؤں کے قطرے ہیں. کون ہے گناہگار؟ دنیا اسے زین العابدین کہتی ہے. یہ نبی کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو رات کو سینکڑوں نفل پڑھ جاتے تھے, عبادت و ریاضت کرتے تھے. اب زین العابدین کے سامنے
دنیا کی کیا حقیقت ہوگی؟ سارے کربلا کا نظر تو ان کے سامنے تھی. ایک دن ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے گھر میں اور آیا, آپ نے اس کی بڑی خدمت کی. ایک دن, 2 دن, تیسرے دن خدمت کی. 3 دن کے بعد جب مہمان کو رخصت کرنے لگے, کپڑے بھی دیے. اس وقت کپڑا بڑی دولت ہوا کرتی تھی, کسی کے پاس ایک ایک جوڑ سوٹ ہوا کرتا تھا, ورنہ لوگوں کے پاس قمیص تک نہیں ہوتی تھی. ایک ہی چادر میں پوری زندگی گزر گئی ہے. آج تو ہمیں کپڑے کی اہمیت نہیں پتا, کپڑا زیادہ ہو گیا. اس وقت کپڑے دیے اسے, پیسے دیے, کھانا دیا, سب کچھ دیا. وہ بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا نہیں, میں نے تجھے پہچانا ہے. نہیں حضور آپ کو غلطی لگ گئی ہے, مجھے نہیں پہچانا. فرمایا میں جو یہ پہچانتا ہوں. جی میں کون ہوں؟ وہ کون وون چھوڑو, میں تو تجھے اس دن سے پہچان رہا ہوں جس دن سے تو میرے ابا پر تیر چلا رہا تھا. چیخیں نکل گئی. پھر یہ کیا؟ میری اتنی خدمت. وہ تیرا کردار ہے, یہ اہل بیت کا کردار ہے. وہ تیرا کردار ہے, یہ اہل بیت کا کردار ہے. تو اپنا رب سے اجر لے گا, میں اپنا اجر رب سے لوں گا. یہ اہل بیت اطہار کس کس کا ذکر چھیڑو گے, کیسے چھیڑو گے؟ ہر کلی نور والی, ہر کلی برکت والی, ہر کلی رحمت والی ہے. وہ جہاں جہاں سے گزر جاؤ گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی. میں نے آپ کو اکثر سنایا, حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لا کر پھر ملک شام میں دفن کر دیا گیا. فاطمیوں کی حکومت آئی, وہاں سے نکال کر قاہرہ میں دفن کر دیا گیا. سر مبارک وہاں مسجد شریف ہے جس کا نام ہے جامع سیدنا حسین. اس مسجد کی میں نے زیارت کی ہے. اس کے قریب ہی مزار بنا ہوا ہے جو مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کا مزار ہے. وہ پیتل کا تویز بنا ہوا ہے. یہاں تو لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں, وہاں جولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں. اور مجھے نظر آتا ہے وہاں لوگ دیکھتے ہیں ابھی جولی ایسے پھیلتی نہیں, حسین کا سر پہلے بھر دیتا ہے. میں وہاں کچھ 1 ہفتہ تک اس مزار کے قریب رہا, زورانہ زیارت کرتا تھا. وہاں ایک بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے مصر میں, روزانہ آتے اور اس سر مبارک پہ پاس آ کہتے السلام علیکم یا صبت رسول اللہ, اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام ہو. اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام, تم پر بھی سلام ہو. روزانہ آتا, وہ بڑا خوش ہوتا. آج آپ جائیے داتا صاحب پاک پتن شریف, جا کے السلام علیکم کے اندر سے جواب آ جائے تو رات کیسی گزرے گی, کیسی گزرے گی؟ کیا سمجھو گے اپنے آپ کو؟ بڑی مہربانی ہے. نیند نہیں آئے گی خوشی میں. چلتا رہا, کئی سال سلسلہ چلتا رہا. ایک دن گئے السلام علیکم, جواب نہیں آیا. دوبارہ السلام علیکم, جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ السلام علیکم, جواب نہیں آیا. یہ کیا ہو گیا؟ کیا غلطی ہوگی؟ گھر آئے, مال صدقہ کر دیا, ساری جائیداد صدقہ کر دیا. یا اللہ معاف کر دے, کیا غلطی ہو گئی, معاف کر دے. ساری رات روتے روتے معافیاں مانگتے, نفل پڑھتے, استغفار کرتے, یا اللہ کیا جرم ہو گیا, حسین نے جواب ہی نہیں دیا. ساری رات معافیاں مانگتے گزر گئی. دوسرا دن وہی وقت آیا, ڈرتے ڈرتے آئے اور آ کے کہا السلام علیکم یا صبت رسول اللہ. اندر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام. خوش ہوئے, عرض کی حضور کل کیا غلطی ہو گئی تھی, مجھے بتا دیجئے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کروں. فرمایا غلطی نہیں ہوئی تھی, کل میں اس وقت اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جب مردہ نہ کہنا. اور سر نیزے پہ بھی لٹکا ہو تلاوت کرتا ہے. آج ہمارے سر سلامت ہیں پھر بھی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. حسین تیری عظمت پہ سلام جائیں, تیرا سر نیزے پہ بھی جاتا ہے, تلاوت قرآن کرتا جا رہا. آج یہ اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے, ان سے پیار کیجئے. جو ان سے محبت کرتا ہے محروم نہیں رہتا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے شفاعت لینا چاہتا ہے وہ کوئی تعلق قائم کر لے میرے ساتھ, میری اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. قیامت تو اس پہ مہربانی ہوگی, میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب نبی کریم اور آپ کی آل کے دامن کے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کی اس خواہش کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن حسین ابن علی کے دامن سے وابستہ کرے. آج چونکہ آج کل دور ہے, ذرا علم کا دور ہے, نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. آپ ٹی وی بھی اکثر تقریریں سنتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ جو بھی آ گیا جس کو وہ سنتے آپ رہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی ٹی وی میں آیا ہے, اور ٹی وی میں بولنے والا کو خدا رسول تو نہیں ہے, وہ آدمی ہے نا ہماری طرح ہی.
کیا کہہ گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو چیز سنے تو کئی یہ کہتے ہیں جی یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، جی شہزادوں کی لڑائی تھی، جی ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھیے، استغفار کیجیے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے، جو شہزادہ کہتے ہیں یزید کو، اللہ سے ایک دعا مانگیے، یا اللہ میرا حشر نشر یزید کے ساتھ کر دے، ایک دعا مانگ دیجیے۔ اگر تو دل ذرا یہ دعا مانگتے گھبرا جائے پھر تو ابھی ایمان ہے، اور اگر دل نہیں گھبراتا ٹھیک ہے جائیے۔ پھر ہم تو صبح و شام نہیں ہر لمحہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس کردار نہیں، رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی اس امت کا واسطہ، محبت کا واسطہ ہمیں بھی مولا حسین کے غلاموں میں قیامت کے دن شامل کر لیں۔ اب ذرا محبت سے سب حضرات چند کلمات پڑھ لیجئے، حضرت امام حسین کی ملک کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رکھیں کہ ہر سال 10 محرم کو مجھے یاد کرنے والے، قیامت بھی کہتے 10 محرم کو ہی قائم ہوگی، ہم یاد کرتے انشاءاللہ اس دن بھی حسین کو یاد ہی کرتے چلے جائیں گے۔ ذرا سب حضرات محبت سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سلام قولا من رب رحیم، 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 سلام قولا من رب رحیم۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ اس وقت مسلمانوں پہ ذرا ابتلا کا دور ہے،
سب حضرات اس کلمہ شریف کو ذرا محبت سے پڑھیے. نصر من اللہ و فتح قریب، 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 نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کسی صاحب نے دکھا 100 تسبیح درود شریف کی، 500 کلمہ شریف کی، 300 درود شریف کی، سورہ اخلاص، 1 قرآن مجید. حضرت امام حسین کے سارے ثواب سبحان اللہ 10,000 مرتبہ. حضرت امام حسین کی روح کو سارے ثواب کے لیے 5 لاکھ مرتبہ درود کلمہ شریف، 11 لاکھ مرتبہ درود پاک، قرآن کریم 5 مرتبہ، قرآن پاک 2 عدد، سورہ ملک 20 مرتبہ، درود تاج 15 مرتبہ، سورہ اخلاص 2500 مرتبہ، قرآن پاک 15 مرتبہ، درود پاک 3,81,400 مرتبہ، کلمہ شریف 14,000 مرتبہ، سورہ یاسین 300 مرتبہ، درود تاج 10 مرتبہ، ادنامہ 10 مرتبہ، دوسرا کلمہ 200 مرتبہ، سپارے 19 11 پارے، سورہ یاسین 30 مرتبہ، درود پاک 50,000 مرتبہ، قرآن پاک 7 سپارے 197، کلمہ شریف 13,800، سورہ یاسین 263، سورہ واقعہ 8 مرتبہ، سورہ مزمل 20، سورہ الکاف 3، سورہ جمعہ 3، سورہ الفجر 11، سورہ ملک 14، سورہ مدثر 4، عہدنامہ 24، کل شریف 1001، منزل 10، سورہ رحمان 20 اور سورہ فاتحہ 5 مرتبہ. 2 روزے 8 پارے قرآن کریم کے. یہ حاجی افضل صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے ریاض صاحب کو دل کی تکلیف ہے، ایک بچہ جگر کے پرابلم مبتلا ہے، باقی بھی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا کیجیے. الہ العالمین اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ، رب العالمین اپنی کبریائی اور بے نیازی کا صدقہ، رب العالمین اپنے لطف و کرم کا واسطہ، مولا جتنے کلمات طیبات ملک کیے گئے انہیں قبول فرما. جو قرآن پاک پڑھے گئے، درود پاک پڑھے گئے، کلمہ شریف پڑھے گئے، مولا سب کو قبول فرما. الہ العالمین جو ہم نے کلمات طیبات پڑھے، مولا سب کو قبول فرما. اے رحیم و کریم اللہ اپنی رحمت خاصہ کا واسطہ، اپنی کبریائی کا واسطہ، لطف و کرم کا واسطہ آج کی اس محفل کی تلاوت قرآن کو مولا جو ثنا خوانی اسے جو بیان ہوا مولا اسے قبول فرما. رب العالمین اگر بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو محض اپنے لطف و کرم سے معاف فرما، اور اگر درست کیا ہے تو مولا اسے قبول فرما. مولا اس میں جو خوبی ہے وہ تیری طرف سے، اس میں کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے رب العالمین اسے معاف فرما. اے رحیم و کریم اللہ جتنے بھائی احباب مسجد میں اتنا عرصہ بیٹھ رہے مولا سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. مولا جو نمازیں پڑھی یہاں کی نمازوں کو قبول فرما. اس سارے کلام پاک کے کلمہ طیبہ کے محفل کے جملہ ثوابات کو مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام اہل بیت کار کی، انبیاء کرام کی برکت سے تمام صحابہ کرام اہل بیت کار کے بزرگوں دین کی برکت کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے رحیم و کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، صحابہ کرام اہل بیت بزرگان دین کی برکت سے اس کا ثواب شہداء کربلا کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. خصوصاً سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نور نظر مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے رفقا کے روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے شہزادوں کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ کی بہن اور آپ کے عزیز و اقارب جو عورتیں تھیں مستورات تھیں مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. رب العالمین اس رحمت خاصہ کا آج کے دن کا واسطہ مولا ہم سب میں جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے مولا سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. الہی سب کی مغفرت فرما، الہی سب سے عذاب قبر معاف فرما. رب العالمین حضرت امام حسین کی برکت سے ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے. الہی ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے. الہی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا کر دے. سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کا کیف عطا کر دے. ارحم الراحمین تجھ سے تیری بے نیازی کا واسطہ دے کے کرتے مولا ہم سب کو آخری لمحے کلمہ طیبہ کی شہادت عطا کر دے. ارحم الراحمین ہم سب پہ مہربانی کر دے. مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہادت
کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی دعا مانگتا ہے، اگرچہ وہ بستر پہ ہی مرے اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رب العالمین شہدائے کربلا کی شہادت کا واسطہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، ارحم الراحمین ہم سب پہ مہربانی فرما، ہماری آخرت محمود فرما، ہمارے بچوں پہ مہربانی فرما، انہیں دین کا خادم بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پہ مہربانی فرما، ہماری آل اولاد پہ مہربانی فرما، بہن بھائیوں پہ مہربانی فرما، مولا سب پہ کرم فرما، سب پہ مہربانی فرما۔ رب العالمین جو مستورات آئی ہیں انہیں صبر عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، ان کی جھولیاں بھر دے۔ مولا میری مائیں بہنیں بچیاں آئی ہیں، مولا سب پہ کرم کر دے، مولا سب پہ کرم کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ آج تو سخاوت کا دن ہے، آج 10 محرم ہے، رب العالمین تو اپنی رحمت خاصہ کا واسطہ امام حسین کا واسطہ دے کے جو مانگے اس کی جھولیاں بھرتا ہے۔ مولا کئی ایسے مائیں ہیں کہ جن کی جھولیاں ابھی تک بیٹوں سے خالی ہیں، رب العالمین تجھے حسین کے گلے پہ، حسین کے گود میں کھیلنے والے علی اصغر کا واسطہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے، علی اکبر کا واسطہ ان کی گودیں ہری کر دے، امام زین العابدین کا واسطہ ان کی گودیں ہری کر دے۔ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے، الہی بیماروں کو شفا دے دے، الہی بیماروں کو شفا دے دے۔ رب العالمین جو بچیاں ہماری جو بہنیں گھروں میں پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہماری ہر بچی کو اپنے گھروں میں سکون والا کر دے، اپنے گھروں میں اطمینان والا کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم کر دے۔ الہی اگر تو نے بچیاں دی ہیں، تجھے نبی کی بیٹی کا واسطہ ہماری بچیوں کے دوپٹے سلامت فرما، ہماری بچیوں کے دوپٹے سلامت فرما، کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی ہمیں اسلام کا درد عطا فرما، دین کی تڑپ عطا فرما، خدمت دین کا جذبہ نصیب فرما۔ الہی ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پہ کرم کر دے، ہماری آخرت محمود کر دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔